आउज़ुबिल्लाहिल समीउल अलीम ही मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन या हादी इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, मैं हूँ आमिल मोहम्मद ज़ुबैर और आज मैं आपसे उस चीज़ के हवाले से बात करना चाहूँगा जो हमारे ओवरऑल मामलात में, हमारे तमाम मसाइल में सबसे बड़ी रुकावट है, सबसे बड़ी मुश्किल है। वो चाहे रिश्तों के मामलात हों, वो चाहे दीगर ख़ानदानी मामलात हों, वो चाहे रोज़गार के मामलात हों। ये एक ऐसा मसला है जो हमारे हर काम में रुकावट का बायस बनता है और फिर 90% लोग इसी रुकावट को लेके बंदिश का नाम दे के आमिलों के पास आते हैं कि जी हमें कोई वजीफ़ा बता दें, हमें कोई चीज़ दे दें, हमें कोई तवीज़ दे दें, इतने हज़ार रुपया ले लें, हमारी बंदिश का हल कर दें, ये दे दें, ऐसे कर ताकि बंदिश दूर हो जाए। जबकि ये बंदिश हमारी अपनी पैदा की हुई होती है। ये रुकावट हम अपने रास्ते में ख़ुद पैदा करते हैं। इस ज़ंजीर को हम अपने पाँव में ख़ुद डालते हैं। ये क्या है और क्यों है, किस तरह से इसको दूर किया जा सकता है, इस मौजू पे आज मैं बात करूँगा। ये चीज़ आपको आज समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के इस दौर में हमारा जो माइंड सेट बन चुका है, हम ये समझते हैं कि डॉक्टर अच्छा वो है जो ज़्यादा फ़ीस लेता है, प्रोफेसर अच्छा वो है जो ज़्यादा फ़ीस लेता है, जिस शख्सियत का ज़्यादा प्रोटोकॉल है, जिस शख्सियत को से अपॉइंटमेंट जल्दी नहीं मिलती, वो शख्सियत बेहतर है। बाकी लोग जो हैं वो चाहे उससे कई दर्जा बेहतर हों लेकिन हम उनको इग्नोर करते चले जाते हैं। हर शख्स दूसरे के ऊपर अपनी जो बर्तरी साबित करने की कोशिश करता है और इसी चक्कर में हम अपना बहुत सारा नुकसान कर लेते हैं। मेरे पास चंद दिन पहले एक बच्चे को लेके आया गया और जी इसके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो जी इसका जो है वो बुखार दूर नहीं हो रहा, बुखार इसका नहीं उतरा। मैंने कहा बुखार के लिए आपने किया क्या? हमने जी मेडिसिन भी इस्तेमाल की है, हमने दम भी करवाया। मैंने जब उसकी पोजीशन देखी मैंने कहा जी इसका बुखार बिगड़ चुका है, ये मलेरिया की सूरत इख्तियार कर चुका है, इसको अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाओ या फिर फ़लाँ मेडिसिन जो है वो इसके लिए आप इस्तेमाल कर लो 1 हफ़्ता, तो इंशाअल्लाह ताला ये ठीक हो जाएगा। वो लोग मेरी हद से, मेरे दरवाज़े से बाहर निकलने से पहले ही उसने अपनी राय का जो इजहार किया अपनी वालदा के साथ कि ये बंदा मुझे आमिल नहीं लगता, इसके पास कुछ नहीं है, इसलिए इसने हमें इग्नोर किया है, हमें हमारी सही इसने बात नहीं सुनी। वरना फ़लाँ दोस्त मेरा किसी आमिल के पास जाता है, वो तो बड़े तवीज़ भी देते हैं। ये इसी तरह से हम लोगों ने अपना जो माइंड सेट बना लिया है वो यही बना लिया है कि जो हमें नेगेटिव चीज़ें हाईलाइट करके बताएगा, आमिल के पास जाने से पहले हम नीयत बना लेते हैं कि लाजमी हमारे ऊपर जादू है और ये लाजमी ये बात कहेगा कि हमारे ऊपर जो है वो किसी चीज़ के असरात हैं। और जो बंदा नहीं बताता उसकी सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करते, बल्कि ये कह के उसके ऊपर लेबल लगा दिया जाता है कि शायद इसके पास है कुछ नहीं। इसी तरह से दीगर मामलात, एक फैमिली बच्ची का रिश्ता ढूंढ रहे थे, वो बहुत सारे दीगर आमिलों के पीछे भी उन्होंने पैसा ज़ाया किया, फिर मेरे पास आई जी इस तरह से जो है वो इसका हो नहीं रहा। 4 साल से हम जो है वो इसके लिए एफ़र्ट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें इसके लिए कोई मुनासिब रिश्ता नहीं मिल रहा। मेरे चूँकि फैमिली रिलेशंस थे तो मुझे पता था, तो मैंने उस ख़ातून से कहा, मैंने कहा जी आपके जो भाई का बेटा है, आप वहाँ पे क्यों नहीं बात करती, वहाँ पे क्यों नहीं कोशिश करती, वो लोग भी तो ढूंढ रहे हैं। तो मुझे जवाब आगे से ये मिला कि जी हमारा उनका स्टेटस का बड़ा फ़र्क है। हम फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है तो वो हमसे कमज़ोर हैं, और मेरी बेटी ने बीए किया है तो उसने एफ़ए किया हुआ है। ये जो एक तासुब है ना किसी भी हवाले से, वो चाहे फ़िरका वारियत की पर्दे में हो, ये फ़साद का बायस है। वो चाहे रिश्तों के मामले में इस तरह का तासुब रखा जाए
کہ جی میرا اس کا یہ فرق ہے، ہم پڑھے لکھے ہیں تو وہ ایسے نہیں ہیں، ہم فائنینشلی ہمارے پاس اتنے لاکھ کی پراپرٹی ہے تو ان کے پاس اتنے لاکھ کی نہیں۔ سب سے بڑی رکاوٹ یہی تعصب ہے۔ ہم پتہ نہیں کتنے قیمتی لوگوں سے جو ہے وہ فائدہ نہیں حاصل کر پاتے، صرف اپنی انا میں۔ کیوں کہ جی وہ فلاں کا بیٹا ہے، وہ غریب ہیں، ہم امیر ہیں، وہ فلاں رشتہ دار کا بیٹا ہے، ہمارے والدین ان سے نہیں تھے بولتے تو ہم ان سے کیوں بولیں۔ اتنے قیمتی لوگوں کو ہم ضائع کر دیتے ہیں، اتنے قیمتی لوگوں سے ہم فائدہ نہیں حاصل کر پاتے اس تعصب کے پیچھے، اور اپنا نقصان کر لیتے ہیں۔ وہ چیز بعض دفعہ 10 روپے بھی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جس کے پیچھے ہم باہر جا کے ہزاروں روپیہ لگا دیتے ہیں، عاملوں کو پیسے دیتے ہیں، عاملوں کو پیسے کھلاتے ہیں، لیکن اپنے ارد گرد نظر نہیں مارتے۔ جبکہ نبی پاک کا فرمان ہے حدیث پاک میں، بے شمار جگہ پہ آپ کو یہ چیز مل جائے گی کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر سے بہتر رکھو، اپنے ارد گرد والوں سے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر رکھو۔ تو جب یہ چیز کی جائے گی، اس میں کوئی کرائیٹیریا تو نہیں ہے کہ جی اگر آپ بریلوی ہیں تو بریلوی پڑوسی ہو تو اس کے ساتھ تعلقات بہتر رکھنے ہیں، یا اگر آپ دیوبندی ہیں تو دیوبندی پڑوسی ہو تو اس کے ساتھ رکھنے ہیں تعلقات بہتر، اگر آپ دیوبندی ہو تو وہ بریلوی ہے تو تعلق نہیں رکھنا، اگر وہ گجر ہے آپ جٹ ہو تو نہیں تعلق۔ یہاں ایسی تو کوئی تفریق دی نہیں گئی۔ تو اس لیے ہم لوگوں نے یہ جو تعصب ہے کسی بھی معاملے میں، بہت سارے لوگ بے روزگار پھر رہے ہوتے ہیں، پھر آ کے ہمارا سر کھاتے ہیں، عاملوں کے پیچھے پیسے ضائع کرتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی وظیفہ بتا دیں، ہمیں فلاں چیز دے دیں، ہمارا یہ کام ہو جائے۔ اور وہ ان کے فارغ پھرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ لو جی میں اتنا پڑھ لکھ گیا ہوں، میں کوئی چھوٹا کام نہیں کر سکتا، میں اتنا پڑھ لکھ کے میں کلرک بن جاؤں، میں اتنا پڑھ لکھ کے میں یہ دکان پہ کام کروں، میں اتنا پڑھ لکھ کے جو ہے وہ سیل مین ہی کروں۔ یہ جو میں ہے یہ بھی اسی تعصب کی ہی ایک شاخ ہے، اور یہ جو ہے سب سے بڑی رکاوٹ ہمارے معاملات میں، جس کو لوگ بندش کا بھی نام دیتے ہیں، اور طرح طرح کے معاملات میں جی ہم پہ کسی نے کچھ کر دیا، ہمارا کام نہیں ہو رہا، لیکن اس کے پیچھے مین جو فساد ہے، مین جو جڑ ہے، ان کی وہ تعصب کی اینک ہے جس کو وہ اتار کے نہیں دیکھتے، اپنے معاملات میں کمپرومائز نہیں کرتے۔ ایک پڑھا لکھا بندہ وہ اگر فارغ بیٹھنے کی بجائے کوئی اگر چھوٹا کام کر لے، جتنی دیر اس کو اس کے مطابق کوئی چیز نہیں ملتی، اس کے مطابق اس کو جاب نہیں ملتی، وہ اگر چھوٹا کوئی کام کر لے تو کچھ نہ ہونے سے کچھ ہوگا تو صحیح، کچھ نہ کچھ آپ کے پاس آئے گا تو نہیں، جس کے بہاف پہ آپ اپنے آپ کو کچھ ڈیولپ تو کر سکتے ہیں، آپ اپنی کوشش تو کر سکیں گے، آپ اپنی ایفرٹ تو کر سکیں گے۔ لیکن اگر آپ اسی چکر میں بیٹھ کے اپنے 2 4 10 سال ضائع کر دیں کہ ہمیں جب تک اچھی نوکری نہیں ملے گی، ہمیں جب تک لاکھ روپے والی نوکری نہیں ملے گی، ہمیں جب تک اے سی والا آفس نہیں ملے گا تو ہم کام نہیں کریں گے، تو میں اپنے بہنوں بھائیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو چیز ہے یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے، اور انہی چیزوں کو بجائے پازیٹیو حل کرنے کے لوگ عاملوں کے پاس جاتے ہیں۔ پھر وہاں پہ کیا ہوتا ہے، عامل بھی یہ دیکھتے ہیں کہ جی اس بندے کو سمجھ تو آ نہیں رہی بات کی، اس نے اپنی ضد پہ تو رہنا ہے، چلو جو خرچہ پانی سیدھا ہوتا ہے وہ تو کرو۔ مجھے انگلینڈ سے چند دن پہلے ایک بہن کا فون آیا، وہ جی اس طرح سے جو ہے وہ معاملہ ہے، میں شادی کرنا چاہتی ہوں وغیرہ وغیرہ، جو کچھ بھی انہوں نے بتایا۔ اب جو ان کے کام کی، جو ان کے مسئلے کی ایکچول پوزیشن تھی، میں نے وہ ان کو بتا دی۔ وہ بتانے کے بعد بھی میں نے اسے کہا کہیں پہ کوئی خرچہ نہ کرو، کچھ نہ کرو، اس طرح سے کرو، اللہ پاک آپ کے حق میں بہتر کر دے گا۔ مجھے مجبور کرتی رہی کہ نہیں آپ پیسے بتاؤ، آپ فیس بتاؤ، آپ خرچہ بتاؤ، یہ کام اس طرح سے ہو جائے۔ میں نے جو دیکھا میں نے اس کے مطابق بتا دیا، لیکن وہ مجھے مجبور اس بات پہ کرتی رہی کہ آپ اس کو جلدی کر دیں۔ کچھ کاموں میں اللہ کی طرف سے دیر ہوتی ہے، کچھ کاموں میں ہماری غفلت کے نتیجے میں دیر ہوتی ہے، کچھ کاموں میں دیر ہونا ہی بہتر ثابت ہوتا ہے، لیکن
میں مجبور ہو گیا، جب ان کو میری بات کی سمجھ نہیں آئی میں نے ان کا نمبر بلاک کر دیا۔ بلاک اس لیے کر دیا کہ میرا ضمیر گوارا نہیں کیا کہ میں اسے کوئی ناجائز اس کا پیسہ کھاؤں اور پھر باقی، کیونکہ کچھ لوگ اس کے ساتھ پہلے اس طرح سے کر چکے تھے۔ برائے مہربانی تعصب کی اینک کو اتاریں، انا سے باہر نکل آئیں۔ یہ جو دوڑ ہے، ہر بندہ اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن عملی طور پہ نہیں، صرف دکھاوے میں، صرف اچھا کپڑا پہن کے، صرف 4 لفظ انگریزی کے بول کے، ہاتھ میں مہنگا موبائل یا لیپ ٹاپ پکڑ کے۔ تو یہ چیزیں بے بنیاد ہے۔ آپ دوسروں سے سیکھیں اور عملی طور پہ اپنے آپ کو بہتر کریں، اور جہاں سے کچھ ملتا ہے، وہ چاہے کوئی غریب ہے، وہ چاہے کوئی کتنی بھی بری حالت میں ہے، اس سے سیکھیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ یہ بھی ایک تعصب کا ہی نتیجہ ہے کہ جو ہم تنقید کرتے ہیں، بلا وجہ اور بلا جواز تنقید کرتے ہیں، فلاں ایسے فلاں ایسے۔ اگر آپ کو کسی کی اتنی تکلیف ہے، آپ اس کی ہیلپ کریں، آپ اس کو اس مصیبت سے، اس مسئلے سے نکالنے کی کوشش کریں۔ اسپیشلی ہمارے اس معاشرے میں خواتین کے حوالے سے جو کام ہو رہا ہے، 1 سیکنڈ سے پہلے کسی کے اوپر لیبل لگا دیا جاتا ہے بدکاری کا، بے حیائی کا۔ اگر تم خود غیرت مند ہو، اگر تم انسان کے بچے ہو، تمہیں وہ اگر کوئی بے پردہ نظر آ رہی ہے، تم اس کے سر پہ ہاتھ رکھو، اس کو با پردہ کرنے میں اس کی مدد کرو۔ ہم لوگ نہیں سمجھتے کہ کیا مجبوریاں ہوتی ہیں، کیا ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ خواتین کو ایسے حلیے میں، ایسی حالت میں نکلنا پڑتا ہے، اور بہت سارے ان کو جو ہے وہ نیگیٹو سائڈ پہ جانا پڑتا ہے، ان کو غلط راستہ چوز کرنا پڑتا ہے۔ جس بندے میں انسانیت ہے، اس کا کام تنقید کرنا نہیں ہے، اس کا کام یہ ہے کہ وہ اگر اس کی پرابلم کو سالو کر سکتا ہے، اس کی کوئی ہیلپ کر سکتا ہے، تو وہ اس کی ہیلپ کرو، اس کو سہارا دو، اس گندگی سے، اس بے حیائی سے، اس برائی سے نکلنے کے لیے اس کو سہارا دو۔ اگر نہیں دے سکتے تو کم از کم تنقید نہ کرو، اپنی زبان کو بند رکھو، اپنے دل کو اس طرح سے بدگمان نہ کرو۔ اور جتنا ہو سکے اس دور میں، اس وقت میں ضرورت ہے کہ نکاح کو عام کیا جائے، نکاح کو عام کرو جتنا ہو سکے۔ اس حوالے سے جو ہمارے ضعیف لوگ ہیں، بوڑھے لوگ ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، وہ بھی بڑی جو ہے وہ مؤدبانہ ان سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ آنے والی نسل کی تربیت اس طریقے سے کریں، اپنے بچوں کی اصلاح اس طریقے سے کریں کہ وہ اس طرف مائل ہوں، نہ یہ کہ وہ انٹرنیٹ کے اوپر نیگیٹو چیزیں دیکھیں اور دوسری چیزوں کی طرف، بے حیائی کی طرف، زنا کی طرف مائل ہوں۔ نکاح کو عام کرو۔ یہ والدین سے بھی کہوں گا، اپنی انا میں یہ ذاتوں برادریوں کے، یہ اونچ نیچ کا سٹیٹس چھوڑ کے، یہ امیری غریبی کا فرق مٹا کے تو یہ چیز کریں۔ وہ بھی ہماری بچیاں ہیں، وہ بھی ہماری بہنیں ہیں جو نیگیٹو راستے پہ نکل جاتی ہیں، اور اس میں قصوروار کوئی اور نہیں ہے، اس میں قصوروار ہم ہیں۔ ہم لوگ صرف تنقید کرنا جانتے ہیں، ہم لوگ صرف انگلیاں اٹھانا جانتے ہیں، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کی برائی کر کے ہم اپنے آپ کو بہت پارسا ثابت کر لیں گے، بہت نیک ثابت کر لیں گے۔ یہی ہماری سب سے بڑی جہالت ہے، یہی ہماری سب سے بڑی بیوقوفی ہے۔ بڑے بڑے نام، بڑے بڑے اپنی اپنی فیلڈ میں جانے اور مانے ہوئے نام جو اس طرح کی حرکت کرتے ہیں، جو اس طرح کی تنقید کرتے ہیں، ان کو چاہیے، اگر ہم لوگوں میں اتنی اخلاقی جرت موجود ہے نا، کسی کو جب کسی برے کام میں دیکھتے ہیں تو آگے بڑھو نا، ہمت کرو، اس کے سر پہ ہاتھ رکھو، اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو اس برائی سے نکالنے کی کوشش کرو، اس کا سہارا بنو۔ یہ طریقہ ہے، اس طریقے سے ہم ان چیزوں سے نکل سکتے ہیں، اپنے اندر کا تعصب، اپنے اندر کی انا ختم کر کے، خالی باتیں کرنے سے، تقریریں کرنے سے
मगरमच्छ के आंसू बहा के मेरी तौबा, उसके बाद निकल के वही सब कुछ करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। ये एक आने वाला दौर एक प्रैक्टिकल दौर है। यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, चीज़ों को प्रैक्टिकली करना पड़ेगा, फिर ये चीज़ें बेहतर होंगी। अब वो लोग नहीं हैं, वो दौर नहीं है कि आपकी तकरीरों से माशरा ठीक हो जाएगा। वो दौर नहीं है कि आप बस किसी के ऊपर थू थू करके पीछे हट जाएं। ये इंसानियत नहीं है। ये सबसे बड़ी बेगैरती है कि जब हम किसी दूसरे के ऊपर सिर्फ तनकीद करते हैं, हम उसके हालात को नहीं जानते, हम उसकी मजबूरियों को नहीं जानते। ये बड़ी बड़ी तकरीरें करने वाले डॉक्टर, प्रोफेसर, मौलवी, आलिम, इनमें से कितने लोगों में इस चीज़ की इखलाकी जुर्रत होगी कि बुराइयों, बेहयाइयों का प्रचार करने की बजाय अगर किसी को बुरी हालत में देखते हो, तुम में से कितने लोगों में इस चीज़ की इखलाकी जुर्रत है कि जाओ किसी तवाइफ के सर पे हाथ रखो, उसे बेटी बनाओ, उसे बहन बनाओ, उसको उस गंद से निकलने में उसकी मदद करो, उसका सहारा बनो। ये तरीका है बुराई को रोकने का। ये तरीका है अपने रास्ते की रुकावटों को, जिनको आप बंदिशों का नाम देते हैं, उनको ख़त्म करने का। ये तरीका है कि स्टेटस से बाहर निकल के जो है हम मुनासिब रिश्ते करें। जिन लोगों को हम बुरा समझते हैं उनके पास बैठें, उनकी बात सुनें, उनके मसाइल को समझें और अपनी हैसियत के मुताबिक उनको उस मुसीबत से निकालने में अपना हिस्सा डालें। जिसके घर में बच्चे किसी बीमारी में मर रहे होंगे, जिसके बच्चे घर में भूखे बैठे होंगे, कोई उसकी सुनने वाला नहीं होगा, कोई उसका साथ नहीं देगा, कोई उसकी बात भी सुनना गवारा नहीं करेगा, तो वो क्या करेगी? वो किधर जाएगी? ऐसी ऐसी बच्चियां गलत रास्ते पे क्यों चल पड़ती हैं? जब दूर से कमेंट करना बड़ा आसान है, जब उनकी बातें सुनते हैं तो अंदर से रूह कांप जाती हैं। जिसके जो घर में अकेली है, माँ बाप दोनों बिस्तर पे पड़े हैं, बीमार हैं, दवाई के लिए तो क्या घर में खाने के लिए पैसे नहीं हैं, पॉजिटिव तरीके से आप उसकी बात नहीं सुनते, वो क्या करेगी? वो किस रास्ते पे जाएगी? उसके कसूरवार कौन है? आज के दौर में बड़ा एक आसान तरीका है कि या तो उसके ऊपर तनकीद कर दो या फिर इन द एंड जाके हुकूमत को कसूरवार ठहरा दो। हम लोगों ने अपना हिस्सा इस तरीके से नहीं डालना। अपनी हैसियत के मुताबिक अगर कोई तकलीफ़ में है, उसकी तकलीफ़ को दूर करो। ये जो तबका है हमारे माशरे का एक बहुत बड़ा हिस्सा, हमारी बच्चियां जो नेगेटिव रास्तों पे चल पड़ती हैं, इनमें से 99% ऐसी हैं जो अंदर से नहीं है चाहती, जो दिल से नहीं है चाहती। उनसे मजबूरियां, उनसे हालात करवाते हैं। उसके बाद आप लोग उनके ऊपर तनकीद कर करके, उनको तरह तरह के इल्काबात दे के, उनके ऊपर ऐसे ऐसे टैग, उनके ऊपर ऐसे ऐसे लेबल लगा देते हो कि उनका उस मुश्किल से निकलने का रास्ता आप लोग खुद बंद कर देते हो। उनको वो रास्ता ही नहीं देते कि वो अपने आप को बदल सकें, वो सीधे रास्ते पे आ सकें। क्यों? कि जो नामी ग्रामी हैं अपने आप को सीधे रास्ते पे समझने वाले, उनका रवैया देख के उनको मायूसी के अलावा उनको कुछ नहीं मिलता। तो लिहाजा बेहतरीन तरीका ये है कि हमें तनकीद नहीं करनी, हमें दूर दूर से ये बातें नहीं करनी। आइए मेरा साथ दीजिए। मैं चाहता हूँ हम लोग एक टीम की सूरत में, एक ग्रुप की सूरत में मिल के अपनी उन बच्चियों को, उन बहनों को जो किसी मजबूरी की वजह से, जो अपने हालात की वजह से, जो 2 वक्त की रोटी ना मिलने की वजह से इस रास्ते पे चल रही हैं, उनको हम इस रास्ते से बचा सकें, उनको पॉजिटिव तरीके से उनका हम रास्ता चेंज कर सकें। ना सिर्फ ये कि उनके ऊपर तनकीद की जाए, उनके ऊपर तरह तरह की जो है वो मज़ीद जो चीज़ें देखी भी नहीं होती वो भी तोहमतें उनके ऊपर लगा दी जाती हैं। वो इल्ज़ामात लगा के उनको मज़ीद स्कैंडलाइज करने की बजाय उनका साथ दें, उनको बचाने के लिए
ان کی مدد کریں, ان کو سہارا دیں, ان کو سپورٹ کریں تاکہ وہ اس چیز سے نکل سکیں. ہماری بچیاں, ہماری بہنیں جتنا وہ اس راستے سے دور ہو جائیں گی, وہ اگر بے حیائی سے بچ جائیں گی, وہ اگر برائی سے بچ جائیں گی, تو ہمارے معاشرے کی آدھی سے زیادہ جو برائیاں ہیں, آدھے سے زیادہ جو مسائل ہیں, جو رکاوٹیں ہیں, جن کو بندشیں بنا کے آپ عاملوں کے پاس لے کے آتے ہو, وہ حل ہو جائیں گی. وہ مسائل اللہ کے فضل سے, اللہ کی مہربانی سے بہت حد تک کنٹرول ہو جائیں گے جب ہم امیری غریبی کا فرق دل سے نکال کے رشتے کریں گے, جب ہم ذات برادری کی بنیاد پہ کسی کو ریجیکٹ نہیں کریں گے, جب ہم کسی بچی کو جو ہے وہ خوبصورت نہ ہونے کی وجہ سے ریجیکٹ نہیں کریں گے. تنقید کسی کی اس چیز پہ کی جاتی ہے یا کرنی چاہیے جو اس کے بس میں ہے. اب اگر کسی کا کلر افیئر نہیں ہے تو اللہ نے بنایا, اس میں اس کا قصور تو نہیں ہے. اگر اس میں کوئی معذوری ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے, وہ اس کے اختیار میں نہیں ہے. اگر کسی کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی اس طرح کی پرابلم ہے, کسی کا قد چھوٹا ہے, تو اس کو اللہ نے بنایا ہے. آپ اس چیز کے اوپر تنقید نہ کریں جو اس کے اختیار میں نہیں ہے. جس کو چینج کرنا, جس کو بدلنا اس کے اختیار میں نہیں ہے. ان چیزوں کو بیس بنا کے جو ہے وہ بچیوں کے ساتھ یہ سلوک نہ کیا جائے. رشتوں کو ان چیزوں کو بیس بنا کے جو ہے وہ اگنور نہ کیا جائے. پازیٹیو طریقے سے پازیٹیو چیزوں کو دیکھیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان پڑھ سے ان پڑھ بندے نے فیس بک چلا لی تو اس نے ترقی کر لی, انٹرنیٹ استعمال کرنا آ گیا تو ترقی کر لی, ہاتھ میں مہنگے سے مہنگا موبائل یا لیپ ٹاپ آ گیا تو ہماری ترقی ہوگی. یہ ترقی نہیں ہے. اپنے ذہن کو, اپنے اندر کو بھی ترقی کی طرف لے کے آنے کی ضرورت ہے. اور وہ ترقی کیا ہوگی کہ ہم بے بنیاد چیزوں کو بیس بنا کے کسی کو اپنے آپ سے کم تر نہ سمجھیں, کسی کو اپنے آپ سے کمزور اس بیس پہ نہ سمجھیں کہ میں نے 5,000 کا سوٹ پہنا تو اس کا 1,000 روپے والا ہے. اس چیز کو بیس بنا کے کسی کو کم تر نہ سمجھیں کہ میرے پاس گاڑی ہے تو اس کے پاس سائیکل ہے. اس چیز کو بیس بنا کے جو ہے وہ کسی سے منہ نہ موڑیں کہ ہمارے والدین اس کو نہیں تھے بلاتے تو ہم نہیں بلائیں گے. اس چیز کو بیس بنا کے کسی کو اگنور نہ کریں کہ میری تعلیم زیادہ ہے وہ ان پڑھ ہے. اس چیز کو بیس بنا کے کسی کو اگنور نہ کریں کہ میں اسی والے آفس میں بیٹھتا ہوں تو یہ دکان پہ مزدوری کرتا ہے. ہو سکتا ہے اس مزدور کو اللہ تعالیٰ نے وہ نالج, وہ تجربہ, وہ ایکسپیرینس, وہ علم دیا ہو جو آپ کی ڈگریاں آپ کو نہ دے سکی ہوں. کسی کو ان چیزوں کی بنا پہ اگنور نہ کریں. کسی میں اگر کوئی معذوری ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. اس کو جو چیز اس کے اختیار میں نہیں ہے اس چیز کے اوپر جو ہے وہ اس گرفت نہ کریں, اس چیز کے اوپر اس سے منہ نہ موڑیں. یہ جتنے سٹیٹس کو کے مریض لوگ ہیں جو دوسروں کو اس طرح سے جو ہے وہ ڈسکریج کرتے ہیں, جو دوسروں کو اس طرح سے اگنور کرتے ہیں, میرا ان سے سوال ہے کہ اگر تمہیں پکڑ کے کوئی پٹائی کرنا شروع کر دے تمہاری کہ تم وزیر اعظم کے گھر میں کیوں نہیں پیدا ہوئے, تم فلاں مشہور شخصیت کے گھر میں کیوں نہیں پیدا ہوئے, تم فلاں کے بیٹے کیوں ہو, فلاں کے کیوں نہیں ہو, تو وہ کوئی جواب دے سکتا ہے؟ کوئی جتنا مرضی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پڑھا لکھا ہو, جتنی مرضی اس کے پاس دنیا کی ڈگریاں ہوں, مجھے بتائیں کہ یہ چیز اس کے اختیار میں ہے؟ کسی کو اگر پکڑ کے جو ہے وہ آپ اس طرح سے بند کر دیں کہ تم فلاں کے بیٹے کیوں ہو, فلاں کے کیوں نہیں ہو, تم گجروں کے گھر کیوں پیدا ہوئے ہو, فلاں شیخوں کے گھر کیوں نہیں پیدا ہوئے, تو یہ چیز اس کے اختیار میں ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ جو چیز کسی کے اختیار میں نہیں ہے اس کی بنا پہ کسی کو اگنور نہ کریں, کسی کو ڈس لائک نہ کریں. یہی چیزیں ہماری ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں. یہی چیزیں ہمیں آگے بڑھنے سے روکتی ہیں. یہی چیزیں 2 نمبر عاملوں کو جو ہے وہ اپنا کاروبار چمکانے کا موقع دیتی ہیں. یہی چیزیں ہر شعبے میں کرپشن کا باعث ہیں. یہی چیزیں جو ہے وہ ہماری بربادی کا باعث بن رہی ہیں. اور یہی جو تعصب پسندی ہے, یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ ویسے تو
ہر ملک کی کوئی نہ کوئی ہسٹری ہے، فلاں ملک فلاں اتنے سال ہو گئے آزاد ہو گیا فلاں ملک، لیکن ہم لوگ خاص طور پہ ہم ذہنی طور پہ آج بھی غلامی سے نہیں نکلے، اور غبارے پھاڑ کے اور سلنسر نکال کے موٹر سائیکلیں چلا کے ہم اپنی آزادی کو منا کے پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے کیا تیر جو ہے وہ چلا لیا، جبکہ ذہنی طور پہ ہم آج تک غلام ہیں، اور خود ساختہ ہم نے جو ہے وہ تعصب کو حاکم بنا کے، انا کو حاکم بنا کے، بے بنیاد چیزوں کی غلامی میں ہم لوگوں نے اپنے آپ کو خود دے دیا ہے۔ خدا کے واسطے اپنے آپ کو اس تعصب سے، اس انا سے، اس سٹیٹس کو کی بیماری سے نکالیں۔ میں یہ باتیں جب کرتا ہوں لوگ میرے اوپر ہنستے ہیں، لوگ مجھے گالیاں دیتے ہیں کہ یہ میں اس طریقے سے ٹپیکل طریقے سے لوگوں کو تعویذات نہیں دیتا، میں لوگوں کو مس گائیڈ نہیں کرتا۔ جس کی ڈاکٹری بیماری ہے میں اس کو اگر یہ کہہ دیتا ہوں کہ تم پہ جادو نہیں ہے تو میرے اوپر لعن طعن کی جاتی ہے، مجھے گالیاں دی جاتی ہیں کہ اس کے پاس علم نہیں ہے، اس کے پاس ہے کچھ نہیں۔ کسی کو اگر مخلص مشورہ دیتے ہیں، کسی کو اگر صحیح رستہ بتاتے ہیں تو وہ آگے سے جو ہے وہ ہمیں گالیاں دیتا ہے، وہ ہمیں جو ہے وہ اس طرح کے القابات دیتا ہے۔ خیر، اس چیز سے ہماری ورکنگ میں کوئی فرق نہیں آنے والا، ہمارا حوصلہ ان چیزوں سے پست نہیں ہوتا، لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان تمام برائیوں کا حل آپ کے اندر موجود ہے۔ ان تمام مصیبتوں سے چھٹکارا آپ نے خود پانا ہے، اپنے آپ کو سٹیٹس کو سے نکال کے، اپنے آپ کو تعصب سے نکال کے، اپنی انا کو قربان کر کے آپ نے اپنے ان مسئلوں کو خود حل کرنا ہے، کوئی عامل نہیں کر سکتا۔ آپ لوگ بعد میں بلیم کرتے ہو، میرے پاس اکثر لوگ ہی وہ آتے ہیں کہ جی لوگوں نے پیسہ لے لے کے بلاک کر دیا، لوگوں نے پیسے لیے بلاک کر دیا، لوگ کام نہیں کرتے۔ تو کیوں ہم اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے 2 نمبر لوگوں کو، 2 نمبر عاملوں کو، کرپشن کرنے والوں کو ہم کیوں موقع دیتے ہیں اس طرح کی حرکتیں کر کے؟ اپنے اندر سے ہم صرف اس چیز کو نکال دیں، تعصب کو نکال دیں، بے حیائی کو نکال دیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی بندش ہے جو آپ کے راستے میں آئے گی، کوئی ایسی رکاوٹ ہے جو آپ کا راستہ روک سکے گی۔ اس لیے براہ کرم ایسے مسائل کو لے کے، ان چیزوں کو لے کے عاملوں کے پاس بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے پاس نہ آئیں، جائیں میرے پاس بھی نہ آئیں، اپنا جائزہ لیں کہ کہاں پہ آپ تعصب پسندی کا شکار ہو رہے ہیں۔ آپ کا کوئی رشتہ تو نہیں خراب ہو رہا اس تعصب کی وجہ سے؟ آپ جو ہے وہ رزق حلال کا کوئی موقع تو نہیں اپنے ہاتھ سے ضائع کر رہے اس تعصب کی بنا پہ کہ میں پڑھا لکھا ہوں تو یہ کام چھوٹا ہے؟ آپ کسی کا دل تو نہیں توڑ رہے اس تعصب کی بنا پہ؟ آپ کسی کے ساتھ کسی کا حق تو نہیں جو ہے وہ کھا رہے اس تعصب کی بنا پہ؟ آپ جو ہے وہ کسی کو اس طریقے سے رسوا تو نہیں کر رہے اپنے آپ کو اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے؟ یہ چیزیں اپنا خود جائزہ لیں، اپنا احتساب خود کریں، تو انشاءاللہ 90% لوگوں کو عاملوں کے پاس جانے کی، پیسہ ضائع کرنے کی، وقت ضائع کرنے کی اور اپنی عزت داؤ پہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔